बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहसिन इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे इस्लाम में शहादत की फ़जीलत और अहमियत के ऊपर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत हासिल करने वाले के लिए जो शहीद का मुकाम और मर्तबा बयान फरमाया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में शहीद के मर्तबे को किस तरह से बयान करते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है, आप फरमाते हैं कि और जो खुदा की राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। जो शहीद हो जाए उसको मुर्दा भी नहीं कहना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी बेशुमार साथी थे जो आपके साथ जंगों के अंदर शरीक हुए और उन्होंने शहादत जामे शहादत नोश किया। इसी तरह उस आपके बाद भी जो दौर था उस दौर के अंदर भी बेशुमार शहदा थे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश किया और फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जान राह खुदा में कुर्बान कर दी। आपके शहादत से जो हमें सबक मिलता है उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। डॉक्टर साहब आपसे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करना, जान कुर्बान कर देना, बज़ाहिर दुनियावी एतबार से किसी को फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपने तो अपनी जान ही कुर्बान कर दी, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका क्या रिवॉर्ड है सर, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा सबसे पहले तो मैं आपका और आपके अदारा सच टीवी का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनका सैयद शुहदा होना इस हवाले से प्रोग्राम को तरतीब देकर और इस खूबसूरत रूह परवर ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में हमें शामिल होने का एज़ाज़ और सादत और शर्फ बख्शा। अल्लाह को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इसी तनाज़ुर में अभी आपने जो सवाल किया बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अहमियत का हामिल है और उसमें यकीनन अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजील वल कुरान, आखिर तक कि अल्लाह ने ईमान वालों के साथ ये तजारत कर रखी है कि ईमान वाले अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह की धरती पर अल्लाह के पसंदीदा निज़ाम ज़िंदगी को कायम करने के लिए और अल्लाह के बंदों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आदमियत और इंसानियत को कुचलने से और पामाल होने से बचाने के लिए वो इस राह में अपनी बाज़ औक़ात जान की बाजी लगा देते हैं। और फरमाया कि मैं फिर अल्लाह उनको जवाब में और सिले में और इनाम में क्या देता हूँ, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, सुभान अल्लाह। उनका खून का कतरा हदीस पाक में आता है बाद में ज़मीन पे गिरता है, जन्नत के दरवाजे उनके लिए पहले खुल जाते हैं। और ये अल्लाह कितना सच्चा वादा है कि जो तौरात में, ज़बूर में, कुरान में अल्लाह पाक ने बार बार दोहराया, हर आसमानी किताब में अल्लाह ने इस वादे को अपने बंदों के साथ बार बार दोहराया। इसी तरह अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो आपने पूछा शहीद का मुकाम, फरमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर देते हैं ना, इन्हें फिर मुर्दा ना कहना, इनको मैयत ना कहना। ये अल्लाह ताला फरमा, जैसे आप फरमाया ना इंटरव्यू में कि बज़ाहिर तो वो दुनिया से जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा, और सहाबी रसूल के सीने में नेज़ा पेवस्त हो गया, नेज़ा टूट गया दुश्मन का और वो ज़मीन पे इस तरह कमर के बल गिर रहे थे उस ज़ख्म की वजह से और उस तकलीफ़ की वजह से, और ज़ुबान से पता क्या कह रहे थे, और उन्हें यकीन था कि अब मैं रुतबा शहादत पे फायद होने लगा हूँ, तो ज़ुबान से पता क्या कहा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं कामयाब, मुझे काबे के रब की कसम है मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो यकीनन एक बंदा मोमिन वो तो इसी नुक्ता नज़र से देखता है जो अल्लाह पाक ने उसको निगाह बसीरत और फरासत अता की। इसी अल्लाह पाक फरमाते वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाते हैं ना, इन्हें कभी मुर्दा ना कहना। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
غزوہ احد کے موقع پر اپنے چچا جان جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کی جب ان کے جسم اطہر کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا جی اور بدن چاک ہوا اپنا پیٹ چاک ہوا دیکھا تو اس وقت آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہاں پہ آپ فرمایا تھا سید الشہداء حمزہ تو ابن عبد المطلب سید الشہداء ورجل قام الی سلطان جائر فامروا ونہا فقتل، فرمایا میرے چچا جان حضرت حمزہ یہ سید الشہداء ہیں، جی لیکن ساتھ وہیں پہ فرمایا کہ ایک وہ بھی مرد میدان سید الشہداء ہوگا جو وقت کے ظالم حکمراں سے ٹکرائے گا اور اس کو الامر بالمعروف اور النہی عن منکر کا فریضہ انجام دے گا، مگر وہ سرکش اور ظالم حکمران جابر انہیں شہید کر ڈالے گا۔ اور یہ آپ نے جو فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی سید الشہداء ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان پہ بھی بات کرتے ہیں آگے جا کے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر اقبال نکیانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بقدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آرزو اور خواہش تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اسلام نے قرآن پاک کی روح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو اسلام نے شہید کا مقام و مرتبہ بتایا کائنڈلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے ادارے کا اور آپ کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے آپ نے مجھے بھی دعوت دی۔ سچی بات یہ ہے کہ جو آج آپ نے عنوان رکھا ہے کہ وہ حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ جی اقبال نے اسی لیے تو کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جس کی گود میں امام عالی مقام نے تربیت پائی۔ صاحب ظاہر ہے یہ حدیث جو آپ نے ابھی مجھے پڑھ کے سنائی ہے یہ ان کے کانوں میں بھی تو گئی ہے نا۔ جی بالکل۔ تو عمل کس نے کر کے دکھایا؟ حسین حضرت علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام، بالکل ٹھیک۔ یہ جو شہادت ہے یہ عام مرتبہ نہیں ہے، عام موت نہیں ہے، اور جب اس کی اگر حیثیت پوچھنی ہو تو اس سے پوچھو کہ جو شہید ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سورہ قرآن کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ سورہ یاسین میں وہ شخص جو ایک بستی سے دور سے آیا، قوم ساری 3 انبیاء کے خلاف کھڑی تھی، اور اس نے اس دعوت کو سمجھ لیا کہ اچھا یہ جو دعوت اللہ کی بات کر رہے ہیں یہ 3، وہ بھی واقف نہیں تھے لیکن تھے وہ تینوں انبیاء، وہ ان کے ساتھ ہو گیا چوتھا۔ قوم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اسی کو شہید کر دیا کہ یہ ہمارا اپنا ہو کہ ہمارے ہی خلاف۔ وہ جب قرآن یہ منظر بیان کرتا ہے کہ جب وہ جنت میں چلا گیا جی تو اس نے ایک آرزو کی، جی اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کہا، مجھے دوبارہ بھیج دے، میں اپنی قوم کو بتاؤں، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم یہ جان لیتی کہ اس کے اندر جو مجھے انعام ملا ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے جو یہاں مجھے مقام دیا میں اپنی قوم کو تو بتاؤں۔ حالانکہ اس قوم نے تو شہید کر دیا تھا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو کیا ہے یتیم کر دیا، اس کا جو بزنس ہے وہ ڈیمیج کر دیا، لیکن یہ آج بھی وہاں جنت میں بھی جا کے اپنی قوم کا خیر خواہ اب بھی ہے۔ اور یہی وہ درس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور علی ابن ابی طالب نے امام عالی مقام کو جس انداز میں تربیت کی ہوگی تو عملی نمونہ پیش کر دیا نا انہوں نے اس کربلا کے اندر، کہ میرے نانا نے کیا بات کی تھی کہ شہید ایسا ہوتا ہے، کاش میں شہید ہوتا، تو امام حسین نے تو شہید ہو کے دکھایا نا، عمل کیا نا نانے کے اس کے اوپر۔ اور اسی طرح حضرت علی نے جو تربیت کی ہے، کتنا بڑا مقام ہے شہادت کا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ امام حسین نے یزید جو کہ اسلامی ریاست کے سسٹم کو بدلنا چاہتا تھا وہ سامنے کھڑے ہو گئے،
انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نانا جو نظام لائیں اس ریاست کے لیے وہ پختہ 40 سال سے چل رہا ہے، اسی میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، وہ ممکن نہیں ہے، میں کیا میرے بچے بھی اس کے اندر قربان ہو جائیں گے، شہید ہوئیں گے، لیکن اپنے نانا کے اس نظام کو تجھے بدلنے نہیں دیں گے ہم۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ولی عہد تو بن گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا، جی بالکل ایسے ہی۔ اور اسی کے اوپر انہوں نے جان دے آپ دی۔ کے تمام خطبات اٹھا کے دیکھیں، آپ کی وصیت اٹھا کے دیکھیں، اس میں واضح طور پر یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نانا کا دین جو ہے وہ مٹ رہا ہو، اس کی سنتیں ختم ہو رہی ہوں، اللہ کے احکامات بدل رہے ہوں اور وہ گھر کے اندر بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی ہے، اس میں کوئی دو رائے اس نہیں ہے۔ لحاظ سے وہ محسن انسانیت ہیں، بالکل، وہ انہوں محسن نے یزید انسانیت کو ہیں، روکا، اس کے نظام کو روکا، اس کے نظام کو روکا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں ایک بریک پہ جانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم یہیں سے حضرت امام حسین کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے شہید کے شہادت کے جو فضائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جب ہم اسلام میں شہید کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو شہید کو انعامات سے نوازتے ہیں وہ میرے سامنے ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اسے بڑی گھبراہٹ سے امن عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا جسے یاقوت اور دنیا اور اس کی ہر چیز سے وہ بہتر ہوگا، اور اس کا حوروں میں 72 حوروں کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ اس کی 70 فرشتوں رشتہ داروں کے حق میں شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔ سر، یہ شہید کا مقام ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں اور کربلا تک آپ پہنچتے ہیں تو مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ کے علم میں تھا کہ آپ کے اوپر مصائب بھی آئیں گے، مصیبتیں بھی ہوں گی، ممکن ہے کہ آپ کو شہید بھی کر دیا جائے، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم برتا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کربلا جانا پسند فرمایا، آپ نے یزید کے سامنے کھڑا ہونا پسند فرمایا۔ کیا ان کے سامنے یہ شہادت اور اس کے فضائل ان کے سامنے تھے؟ ان کا جو مقصد تھا میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں، اور اس کو شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مصائب کا علم ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں شہادت جو ہے اور مصائب کو گلے لگانا، یہ ان کے لیے اتنا آسان کیسے ہو گیا تھا؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کہ ان کو اپنے شہید ہونے کا ادراک یا احساس یا اندازہ نہیں تھا، جی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک دفعہ سفر میں تھے تو نینوا کے علاقے میں آپ نے وضو کیا نا، تو وضو سے جب فارغ کھڑے ہوئے تو آپ نے اچانک نہر فرات کی جا رخ فرما کے یہ فرمایا بلند آواز سے، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ جو آپ کے ساتھی تھے رفیق سفر جو آپ کو وضو کروا رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ جناب حضرت مرزا آپ کس سے یہ فرما رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے، ابو عبداللہ کون ہے جن سے آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ میں اپنے بیٹے حسین ابو عبداللہ ان کی کنیت میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم جب یہاں پہ آؤ گے نا، صبرن یا ابا عبداللہ بشت الفرات، فرات کنارے پہ صبر کرنا۔ تو وہاں انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک دن بارگاہ نبی میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زار کتار رو رہے، آپ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بالکل سرخ تھی۔ تو میں نے جا کے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں، کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو آپ فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس اٹھ کر گئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ ان ابنی سیقتل بشت الفرات، کہ میرا بیٹا حسین، نبی پاک نے یہاں امام حسین کو نواسا نہیں کہا، فرزند فرمایا کہ میرا بیٹا حسین یہ شہید کر دیا جائے گا، اور پھر یہ ساتھ فرمایا
کہ انہوں نے کہا اگر آپ پسند فرمائے تو میں وہاں کی مٹی آپ کو لا کے دکھلاؤں کہ جہاں میرے امام حسین کا خون گرے گا. تو میں نے کہا کہ مجھے وہ مٹی دکھاؤ. تو انہوں نے وہاں سے ہاتھ لمبا کیا اور مٹھی بھر کر وہ مجھے وہاں کی مٹی کی دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وحی بھی ذرا دیکھیے وہ کیسا تھا. آپ نے وہ مٹی جو تھی نا وہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ شیشے کے مرتبان میں رکھ لو، دیکھتی رہنا. اذا تحولت هذه التربۃ دما فعلمی ان نبنی حسین قتلا. جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو چکا ہے. اور تمام امہات المؤمنین میں سے آپ نے انتخاب حضرت ام سلمہ کے اس لیے کیا کہ جب کربلا کا یہ میدان یہ مارکا ہوا ہے نا اس وقت حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ دنیا میں حیات تھی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جو وحی تھی نا اس سے آپ کے یہ علم و ادراک میں تھا. تو میں یہ سارا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کو تو اندازہ تھا کہ جو نانا جان نے فرمایا، بابا جان نے جو فرمایا اور یہ وصیتیں فرمائی جا رہی ہیں، نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے اس مقام پر. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ ایک مومن بندہ جو ہے وہ ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے. لست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزا انی الی اللہ مرجعی. اس صحابی نے فرمایا نا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں نا تو میں دشمن کے سامنے کبھی خوف زدہ ہونے کا اظہار نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تو اللہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو امام حسین جیسی ہستی وہ تو عام ہستی تھی نہیں، یہ تو وہ تھے جن کے بارے میں زبان وحی سے اعلان اللہ نے کروایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. کہ آپ کے بیٹے امام حسین یہ عام جنتی نہیں ہے. آپ کے بیٹے امام حسن امام حسین جب جنت میں جائیں گے اس شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے کہ سارے نوجوانوں نے جنت کے سردار بن کر جائیں گے. جہاں تک تعلق مشن کا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں میں تم میں اللہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت یعنی سیرت مبارکہ دے کے جا رہا ہوں قرآن کو سمجھنے کے لیے. اگر تم نے دونوں سے رشتہ جوڑے رکھا نا تم کبھی نہیں بھٹکو گے. لیکن جو صحیح مسلم میں آپ کا دوسرا خطبہ مروی ہے جو آپ نے غدیر خم پہ ارشاد فرمایا تھا، وہ آپ نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما اول ما کتاب اللہ فی الہدی والنور. آقا فرماتے ہیں میں تم میں اللہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور یہاں آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول کو بیان نہیں کیا، سیرت مصطفیٰ کو بیان نہیں کیا. فرمایا وہ اطرتی، میں اپنی اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اطرت کون ہے؟ حیدر مرتضیٰ. نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تشریف البشر کے صفحہ 7 میں ارشاد فرماتے ہیں حیدر مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ، سیدہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ اطرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اطرت مصطفیٰ کا جو کردار ہے نا، نبی پاک نے وہاں قرآن کے ساتھ اپنی سنت کو بیان کیا اور اس حدیث میں نعوذ باللہ بھول کر نہیں قصداً وحی سے فرمایا. اس لیے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ یہ نبی پاک کی شان ہے. نبی پاک نے قصداً فرمایا یہ سمجھانے کے لیے امت کو کہ جس طرح قرآن کی تفسیر میری سنت ہے نا اسی طرح قرآن کی تفسیر وہ میری اطرت کی کا جو کردار ہے اور ان کی سیرت وہ بھی قرآن پاک کی تفسیر ہے. تو یقیناً جو قرآن تھا نا، نبی پاک نے یہاں ایک اور بھی فرمایا لفظ کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور ایک روایت میں لَن يَفْتَرِقَا کہ یہ قرآن اور میری اطرت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے رہیں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ نہیں جاتے. آپ نے مدینہ کی بات کی. میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے ارسلان بھائی ڈاکٹر صاحب، جب آپ مدینہ سے نکلے نا تو قرآن امام حسین کے ساتھ ہے. آپ مکہ میں پہنچے امام حسین اور قرآن اکٹھے ہیں. آپ وہاں سے کوفے تک آپ کربلا تک پہنچ چکے، امام حسین اور قرآن اکٹھے ہیں. اینڈ جب کربلا میں آپ کھڑے تھے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہہ رہا ہے امام حسین اور قرآن اکٹھے تھے. قرآن امام حسین کے ساتھ تھا، حق امام حسین کے ساتھ. اس رات جس صبح آپ کو شہید کیا جانا تھا اس رات آپ کے اعمال اٹھا کے دیکھیں تو آپ نے استغفار کیا، نماز پڑھی، قرآن کو پڑھا ہے اور یہ امور آپ نے اس رات میں سر انجام دیے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر اقبال صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر، جب حضرت امام حسین کے مقصد کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنا چاہتے تھے،
یزید نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دی تھی، اس کو وہ پھر سے جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے تھے. تو اس میں جو ان کے ساتھی تھے اس وقت ظاہر ہے بہت سے صحابہ بھی زندہ تھے. ایک سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا آپ کے صحابہ جو تھے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھے یا نہیں؟ تو اس کے اوپر بھی ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. امتحان اور آزمائش اسی کو کہتے ہیں. ہم ہر سال امام علی مقام کے سنی بھی اور شیعہ بھی ہم یہ یاد مناتے ہیں، لیکن ان میں سے ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ امام علی مقام نے کس مقصد کے لیے شہادت حاصل کی، کس مقصد کے لیے یہ ایسا کیا، اس سے لوگ جو ہے نا ناواقف ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ امام علی مقام کو اپنی جان عزیز تھی، اور اس انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے وہ کیا وقت رکھتی ہے. اور جس آدمی کو اپنا مقصد عزیز ہوتا ہے اور وہ عظیم مقصد ہوتا ہے تو جان کی پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ اس مقصد کے لیے اپنی جان دیتا ہے. ایک جان کیا، اپنے سارے خاندان کی جان بھی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ عزیز نہیں ہے. اور انہوں نے یہ قربانی پیش کی ہے اس لیے کہ ان کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ یزید جس طرح اب بادشاہت کے پرانے سسٹم پہ آ گیا ہے، یعنی اب خلافت ختم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام وہ جو میرے نانا نے بنایا وہ تلپٹ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ جو اسلامی ریاست ہے اس کی بنیادی یہ ہے کہ اس کا خلیفے کا انتخاب ہوگا آزادانہ. ٹھیک ہے. اور امام علی مقام کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو نہیں ہوا انتخاب، یہ تو ولیعہد بن گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اس سے اسلامی ریاست کی بگاڑ کی یہ ابتدا ہو رہی ہے. پھر اس کے اندر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آزادانہ رائے آزادی، آج کا جو ہم کہتے ہیں کہ رائے کی آزادی جو ہے یہ اسلامی ریاست کی بنیادی چیز ہے. ہر ایک کو، حتیٰ کہ اگر خلیفہ وقت تقریر کر رہا ہے تو ایک عام خاتون کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں تیری بات نہیں سنتی. میں یہ کیا چیز ہے؟ آزادی ہے رائے نا، اس لیے کہ تو نے بات اسلام کے خلاف کی ہے، میرے نبی نے اس کی کوئی بات نہیں کی ہے. اسی طرح اب آگے اگر بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ حقوق جو ہے اسلامی ریاست میں سب کے برابر ہیں، حتیٰ کہ خلیفہ وقت کو بھی عدالت میں آنا پڑتا ہے. تو وہاں تو برابر ہو گیا نا. حضرت عمر فاروق سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ چادریں آپ نے جو کرتا پہنا ہے کہاں سے لی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو بنیادی خصوصیات اسلامی ریاست کی تھی، امام علی مقام کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ نظام تلپٹ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کے سامنے تاریخ بیان کر رہی ہے کہ وہ تاریخ بنو امیہ کی ہو یا عباسی کی ہو یا ان کے بعد کی ہو، یہ ساری چیزیں جو اسلامی ریاست کی تھیں، جن کی بنیاد 40 سال جو خلافت میں قائم کیا گیا اس ریاست کو، اور یہ اس کی خصوصیات تھیں، وہ ساری جو ہیں ختم ہیں. حتیٰ کہ بیت المال تو خلیفہ کا نہیں ہوتا. بیت المال جو ہے وہ تو اللہ کی امانت ہے اور عوام کے لیے ہوتی ہے. جب یہ حکومتیں آ گئیں اور یہ بادشاہ آ گئے، کیونکہ اب انسانی بادشاہت میں اور خلافت میں یہ فرق ہے کہ وہاں مالیات جو ہے بیت المال وہ بادشاہ کے اس کے اوپر ہوتا ہے، اختیار تو جس کو چاہے جن کو چاہے دیتا جائے کے لیے. تو واقعی جو ان کے اندر خصوصیات تھیں، آج کے لوگ بھی انہیں کو ہی سلیکٹ کرتے، اگرچہ وہاں یہ الیکشن نہیں تھا، لیکن جو خلیفہ اپنی شورا بناتا تھا یہ وہ لوگ نہیں تھے جو چاپلوس تھے کہ جو بات خلیفہ کرے گا وہ بھی کرتے جائیں گے. نہیں، وہ اس لیے بناتے تھے کہ مجھے سیدھا رکھنے کے لیے یہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، جہاں میں غلطی کروں گا یہ مجھے روکیں گے. اور وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے کہ آپ نے میری تصحیح کی. بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے حضرت امام حسین، ہم جب چونکہ اسلام میں شہادت کے فضائل اور اس کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو جب حضرت امام حسین اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، یہ آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا پیغام ہے وہ، اور بالخصوص نوجوان نسل کے لیے جو پیغام ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ حضرت امام حسین شہید کر دیے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ 72 اور آپ کے ساتھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں اس شہادت کا جو آج مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے وہ کیا سبق ہے؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب اللہ کو سلامت رکھے، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اور کربلا کا واقعہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اسباق اور دروس اور دینی حکمتوں اور بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ وہاں سے ہمیں زندگی کے بہت سارے اصول ملتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ابھی گزری ہے جن کا اسم گرامی تھا حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پاکستان کی پہلی اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ تو ان کی ایک کتاب اس حوالے سے بڑی روح پرور، اور اس کا ٹائٹل ہی بڑا ایمان افروز، آپ سنیں گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے۔ اس کا ٹائٹل پتہ کیا ہے؟ اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ پاک نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کا طرز زندگی تمہارے لیے اسوہ، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طرز زندگی تمہارے لیے اسوہ۔ اور حضرت مولانا سید داؤد غزنوی صاحب وہ حضرت امام حسین کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ان کا جو کردار تھا، اخلاق تھا، واقعہ کربلا تھا، یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسباق کے وہاں پر سب سے پہلا سبق ایمان باللہ، دوسرا سبق توکل علی اللہ، تیسرا استقامت علی الدین۔ ذرا اندازہ لگائیں نا آپ کہ سامنے وہ اپنے بچے بھی شہید کروا دیے، بانجے بھی کٹوا دیے، بتیجے بھی اللہ کی راہ میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے، مخلص رفقاء وہ بھی کٹ چکے، اور اپنی باری آ گئی۔ تو ساری قربانیاں دے کر جو اللہ نے قرآن فرمایا، دیکھیے وہ سب یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اولئک، یہاں پہ ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو کئی لوگوں کو بہت اس پر جناب چی بچی ہوتے ہیں، حالانکہ محدثین نے، امام بخاری جیسے ہستیوں نے، حضرت نواب صدیق الحسن خان جیسے محدث نے، اور حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے سیت نگار نے، جہاں بھی ان کا ذکر خیر کیا ہے ان کا نام لکھا ہے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام۔ امام ابن اسیر نے عذر الغابہ کے اندر کس کس محدث کا میں نام لوں؟ تو نبی کریم علیہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو یہ یقیناً وہاں پر اللہ کی راہ میں شہادت جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے جو اپنی جان کی بازی لگائی، شہادت مقصود مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہاں تو کتنا اعلیٰ نمونہ ہمیں پیش کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه، اور للہیت اور اخلاص، یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، بے شک میری زندگی، میرا تو جینا، میرا شہید ہونا، ونسكي ومحياي ومماتي، سب کچھ کس کے لیے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یقیناً آپ کا سارا جو واقعہ کربلا ہے یہ اعلیٰ ترین ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر آپ سے سوال ایک کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین تو امت میں وحدت کے نمائندے ہیں سر، آپ کی ذات مرکز وحدت ہے، تو جب آپ کی ذات مرکز وحدت ہے تو پھر آج ہم اتنا تقسیم کیوں ہو چکے ہیں؟ یہ تو بدقسمتی ہے ہر اس انسان کی جو حضرت امام حسین کی محبت سے ہٹ جائے۔ یہ تو وہ ہستی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب حسین احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں یا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ انہیں اپنے محبوب بنائیں، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی آپ کا محبوب ہو جائے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا۔ آقا فرماتے من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی،
جو حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے نا وہی حقیقتاً میرے ساتھ محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے, اس کے دل میں میرا بغض ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے, جب بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو یقیناً آپ کی محبت یعنی حضرت امام حسین کی ذات وفادت کے نمائندے ہیں آپ, اور آپ قطعاً ان کو کسی ایک مسلک سے نہیں, وہ پوری امت کے, پوری انسانیت کے امام ہیں. آپ نے لفظ اچھا لکھا مسلم انسانیت, کہ انہوں نے انسانیت پہ احسانات کیے, انہیں اصول زندگی میں سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, آخر کے اندر بالکل آخری سوال ہے کہ انسانیت کو فکر حسین کس طرح سے ہم اپنا سکتے ہیں, اپنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے اوپر روشن ڈالیے گا. دیکھیے آج کا خاص طور پہ میں نیو جنریشن کی بات کروں جی. آج کی نیو جنریشن اگر اس طرف آ جائے کہ اس کے لیے ماڈل کون ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام سے بہتر کوئی ماڈل نہیں ہے. اللہ کے رسول صاحب ظاہر ہے وہ تو رسول ہی ہیں, لیکن جس نے عملاً یہ اپنے ایک مقصد کے لیے جان دی, اپنے خاندان کو قربان کیا, تو یہ ایک عظیم مقصد تھا. اور مقصد جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے. اور آج کا جو نوجوان ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ منافقت نہ اختیار کی جائے, بالکل جو سمجھ آئی ہے اس کے اوپر پھر ڈٹ جایا جائے. پھر وہ پورا نظام ہے اور اس کو بدلنا نوجوانوں کا ہی کام ہے, جس طرح کہ انہوں نے کیا. آج تک جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں, آپ نے جو پہلے بات کی نا کہ کچھ لوگ اسے, میں سمجھتا ہوں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. پوری امت ان سے محبت کرتی ہے. ہاں کوئی تھوڑا کرتا ہے, کوئی زیادہ کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ان کے جو ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان اگر ان کو ماڈل بنا لے, جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اسوہ بنائے, تو اس کو کسی اور لیڈر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. المیہ یہ ہے, بدقسمتی ہے, ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ہاں, ایسی ایسی کتابیں اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں حضرت یزید علیہ السلام اور پھر ان کے تعریف اور کلمات کے اندر نہ جانے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. کتابیں ایسی موجود ہیں اور ایسے ایسے کلپ بھی موجود ہیں. تو جو نواسہ رسول کو شہید کریں, کیا ان کے متعلق اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ اس طرح دیکھیں کہ جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمع کی جا رہی تھیں تو یہودیوں نے کیا کیا تھا, ان لوگوں نے کیا کیا تھا, احادیث گھڑی نہیں تھی اور اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے خبردار کیا محدثین کی شکل میں, انہوں نے کہا نہیں یہ غلط, ہم نہیں قبول کرتے. اور آج بھی کر رہے ہیں. آج کیسے ہم قبول کر رہے ہیں؟ جو کہنے والے ہیں, لکھنے والے لکھتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو امام عالی مقام لیکن محدثین کرام نے یزید کے بارے میں یہ طے کر دیا, فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, مقدوح فی عدالتہ لیس بأہل للروایہ لأنہ من قتلۃ الحسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صاحب عدالت نہیں ہے جو حدیث نبوی کو روایت کرنے کے لیے مطلوب ہوتی ہے نا, راوی کے اندر تقویٰ للہ, یہ پرہیزگاری, اچھی شہرت, اچھا کردار, وہ کہتے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سے روایت, یہ اس اہل نہیں کہ اس سے نبی پاک کی حدیث جو ہے اس کی روایت لی جائے. اور آگے انہوں نے پتہ کیا یہ نہیں کہا کہ وہ کذاب تھا, مدلس تھا, فلاں, انہیں ایک ہی بات کہی, اس کے ایک ہی جنہوں نے بیان کیا, کہا لأنہ من قتل حسین ابن رسول اللہ, یہ فرزند رسول امام حسین کا قاتل تھا, ان کے قتل میں ملوث تھا, ان کے قاتلین میں شمار ہوتا ہے اس کا. تو یقیناً یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو محدثین نے اس کے بارے میں طے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, طے کر دیا ہے, اور یہ اصول سب کے لیے ہے. ہم کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, وہ ان کے بیٹے عبداللہ جو ہیں ان کی اور حضرت امام حسین کے بچے تھے, آپس میں کوئی ہو گئی. تو حضرت امام حسین نے کہا کہ جاؤ تمہارا تو والد بھی میرے نانا کا غلام ہے. تو وہ روتا ہوا گیا عبداللہ, اور اس نے جا کے حضرت عمر سے کہا کہ بابا وہ تو یوں حسین, کہتے جاؤ یہ چٹ لے جاؤ, اس کو کوئی لکھ دو, ہمیں غلام بننا پسند ہے. ہاں یہ ہے وہ چیز. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ہم آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.